बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्लाह तिलावत के उन्वान से 5वीं क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुफ्तगू के आगाज़ में हम ज़िक्र करेंगे अपने उन व्यूवर्स का कि जिन्होंने हमारे साथ तिलावत को अपनी शेयर किया। हमारे बाज़ दोस्तों ने माशाल्लाह सूरह आले इमरान की कुछ आयतों की तिलावत हमसे शेयर की है। बाज़ दोस्तों ने सूरह बकरा और अलिफ लाम मीम से हुमुल मुफ़्लिहून तक की तिलावत हमें सेंड की है और माशाल्लाह उनकी तिलावत में मैंने उम्दगी को महसूस किया। बाज़ ने बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छी अदायगी के साथ तिलावत किया। इसके अलावा बाज़ व्यूवर्स ने अपने जज्बात का भी मैसेज में इजहार किया और बताया कि इन क्लासेस को अटेंड करके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में हमें एक तवज्जो हासिल हुई है कि अब हम अपने तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो करके नमाज अदा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दीगर इधर उधर के जो ख्यालात होते हैं, वसवसे होते हैं, उससे काफ़ी हद तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह नजात मिली है। और नाज़रीन, अगर वाकई हम इस अंदाज से गौर करें और इस अंदाज से हम सीखें कि फिर इन्हीं तलफ़्फ़ुज़ पर नमाज में भी हम गौर करते हुए इसकी अदायगी करें, तो यकीनन हमारी नमाजें एक तरफ बेहतर भी हो सकती हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ वसवसों से और जो इधर उधर के ख्यालात हैं उनसे भी हमें काफ़ी हद तक नजात मिल सकती है। और इन्हीं वसवसों से जो नमाज में हमें पैदा होते हैं, उन वसवसों से छुटकारा पाने के लिए एक और जो अहम चीज़ है वो ये कि उन अल्फाज का अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमें मानव मफहूम हासिल हो जाए और उस मानव मफहूम की तरफ हमारी तवज्जो रहे, तो भी यकीनन बहुत से वसवसों से हमें नजात मिल सकती है। इसीलिए हमने गुज़िश्ता जो क्लास थी, चौथी क्लास, उसमें आप हजरात के सामने जो आयतें तिलावत की उनका मानव मफहूम भी आपके सामने बयान किया, ताकि मानव मफहूम भी कुछ कुछ हम सीखते रहें और जब नमाज में उन्हीं आयतों की हम तिलावत करें तो एक तरफ तलफ़्फ़ुज़ की तरफ तवज्जो रहे और उसके साथ साथ मानव मफहूम की तरफ तवज्जो रहे, तो यकीनन बहुत बहुत हद तक इधर उधर के ख्यालात से हमें छुटकारा मिल सकता है। और अब तक तो हम अपनी जो हमारी क्लास है उसका उन्वान इस्लाह तिलावत था, लेकिन कल की जो क्लास थी जिसमें हमने अल्फाज के आपको मानी भी बताए, कुछ मफहूम भी आपके सामने बयान किया, तो इस नुक्ता नज़र से हमने इस क्लास के लिए जो उन्वान आपके सामने कायम किया था अपने पेज पर, वो ये था कि इस्लाह तिलावत और तर्जमाओ, अरबी ज़ुबान और तर्जमा, यानी कुछ तर्जमे का हमें इदराक भी हासिल हो, कुछ अरबी भी समझने की तरफ हमें एक ज़ौक़ पैदा हो। ये नाज़रीन कोई एक बहुत बड़ी ज़ाहिर कोशिश नहीं है, कोई बहुत बड़ा दावा नहीं है, लेकिन एक मुख्तसर सा कदम ज़रूर हम कह सकते हैं कि हम एक छोटा सा कदम उठा सकें। और ज़ाहिर है कि जब कोई पहला कदम उठाता है तो फिर कदम उठते चले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसकी मदद फरमाता है। तो आप हजरात बिल्कुल इसमें आगे बढ़िए, अपने जज्बात का भी इजहार कर सकते हैं और अपनी तिलावतें भी शेयर कर सकते हैं, ताकि मज़ीद आपको अच्छे मशवरे हम दे सकें और मज़ीद इस्लाह का अमल आगे बढ़ सके। हमारे बाज़ दोस्तों ने सवाल किया था कुरान मजीद छूने के हवाले से कि हम जब तिलावत करते हैं तो कुरान मजीद अगर छूने का मामला हो तो क्या बेवुज़ू कुरान को हाथ लगा सकते हैं या नहीं। तो यकीनन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बेवुज़ू जो है कुरान मजीद को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तिलावत यकीनन ज़ुबानी तौर पर आप कर सकते हैं बेवुज़ू हालत में, कि मसलन कोई बेवुज़ू है मर्द या औरत और वो ज़ुबानी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथ लगाना चाहते हैं तो फिर यकीनन इसके लिए वुज़ू होना ज़रूरी है। अलबत्ता बाज़ दोस्तों ने पूछा कि मोबाइल फ़ोन में जैसे हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर जो कुरान शरीफ सामने आता है, तो इसके लिए उलमा ने इजाज़त दी है कि इसको बेवुज़ू टच कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। या ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि जो कुरान हम मोबाइल में ओपन करते हैं तो वहाँ पर साइड पर कुछ जो बॉर्डर होता है जो बिल्कुल ब्लैंक होता है, वाइट होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता, तो वहाँ साइड से अगर हम टच करके पेजेस को पलटे तो ये एक ज़्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस हवाले से गुंजाइश दी है, तो इसमें इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन जो बाकायदा फिजिकली हमारे सामने कुरान मजीद का जो नुस्खा होता है, जो घरों में आमतौर पर हम तिलावत करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से वुज़ू का एहतमाम करना चाहिए। एक भाई ने इस्तिखारे के हवाले से पूछा है कि उसका बेहतर तरीका क्या है। देखिए, जो इस्तिखारा सुन्नत से साबित है वो बहरहाल नवाफिल के ज़रिए है कि हम 2 रकात नफिल पढ़ें इस्तिखारे की नीयत से, नफिल पढ़ने के बाद फिर अपना मामला अल्लाह की बारगाह में पेश करें, दुआ करें। इस्तिखारे की एक पूरी दुआ है, अगर वो ना भी आती हो हम खुलासा अपनी ज़ुबान में बयान कर सकते हैं कि अगर ये काम मेरे लिए बेहतर है तो मुझे ये काम अता फरमा दे, या ये रास्ता मेरे लिए आसान फरमा दे, और अगर बेहतर नहीं है तो मुझे इससे महफूज फरमा दे। ये खुलासा भी हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि इस्तिखारे के बाद कोई ख्वाब आना ज़रूरी है, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंसान चंद मरतबा, 3 मरतबा या 7 मरतबा इस्तिखारा जारी रखे, ख्वाब आना ज़रूरी नहीं है। अगर ख्वाब आ जाए और कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इशारा
استعارہ واضح طور پر مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا کوئی خواب نہ بھی آئے تو کم از کم 3 یا 4 مرتبہ استخارہ کر کے پھر آدمی اپنے دل کے رجحان کی طرف غور کرے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہے. اگر دلی میلان اور دلی رجحان اس کا اس کام کی طرف بن رہا ہے تو وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے. یہ دراصل اس استخارے ہی کا ایک نتیجہ ہے کہ جو دل میں ایک میلان یا رجحان پیدا ہوا. تو اس انداز سے بھی استخارے کا رزلٹ آپ کے سامنے آ سکتا ہے. خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا استخارہ جو سنت سے ثابت ہے وہ نوافل کے ذریعے ہے. باقی بہت سے استخارے جو تسبیح کے ذریعے ہوتے ہیں یا کچھ اعداد کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ استخارے کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا بہتر نہیں ہے. اس کے لیے استشارہ کا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں. استشارہ مطلب کہ مشورہ لینا، وہ ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک مشورہ ہو سکتا ہے، ایک تجویز ہو سکتی ہے. لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ استخارے کا ایک لفظ ہے، استخارے کا ایک پروسیس ہے، وہ نوافل کے ذریعے ہے. لہٰذا اس کو ہمیں استخارہ کہنا چاہیے. باقی دیگر چیزوں کے لیے ہمیں جو بزرگوں کے تجربات سے ہے ان میں بعض یقیناً اچھے طریقے بھی ہیں جو بزرگان دین سے، سلف صالحین سے، ان کے تجربات سے منقول ہوتے ہیں، تو اس کو ہم استشارہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی اس کے علاوہ ناظرین اپنے ٹاپک کے حوالے سے 1-2 باتیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ترتیل، حدر اور تدویر. بعض دوستوں نے اس حوالے سے پوچھا ہے یا جاننا چاہتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں دراصل تلاوت کے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے. ایک طریقہ ترتیل کہلاتا ہے کہ جس میں بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کو ترتیل کہتے ہیں. جیسے کہ محفلوں میں بڑے بڑے قاری اور قراء بہت لہجے کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو اس کو ترتیل کہا جاتا ہے. اسی طریقے کو قرآن نے سورہ مزمل میں بیان کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن صرف اسی ایک طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، باقی طریقے منع ہیں، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے 3 طریقوں میں سے جو قرآن نے اس جگہ بیان فرمایا. تو اس کی مثال کہ جیسے محافل میں قراء کرام پڑھتے ہیں اور یہ ترتیل کہلاتا ہے. باقی پھر اس کے علاوہ ایک طریقہ حدر کہلاتا ہے. حدر کا مطلب یہ کچھ تیزی کے ساتھ اور روانی کے ساتھ پڑھنا، لیکن اس میں مخارج اور ادائیگی درست رہے، تو یہ حدر کہلاتا ہے. جیسے عام طور پر اچھے جو لوگ، اچھے قاری، اچھے پڑھنے والے، جب وہ تراویح کی جب تلاوت کرتے ہیں تو تراویح میں ظاہر ہے کہ کچھ تیزی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے تو اس کو حدر کہا جاتا ہے. لیکن اگر تراویح میں خدا نخواستہ مخارج کی اور ادائیگی کی کوئی رعایت نہ باقی رہے اور کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو اسے پھر حدر نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ کوئی بھی طریقے میں شمار نہیں ہوگا اور وہ تلاوت کا کوئی طریقہ نہیں، بلکہ وہ غلط شمار ہوگا. اور اس میں جب حروف کا امتیاز باقی نہیں رہے گا، ادائیگیاں غلط ہو جائیں گی، تو پھر تو ظاہر ہے نہ وہ تلاوت رہے گی نہ وہ نماز رہے گی. اس لیے جو تراویح کی ہم مثال دیں تو وہ اس حدر کی کہ جس میں مخارج اور ادائیگیاں اپنی اپنی جگہ درست رہیں، لیکن لہجے کے اندر اس قدر روانی ہوگی کہ وہ حدر میں شمار ہو سکے. اور ان دونوں کے درمیان یعنی ترتیل اور حدر کے درمیان پھر ایک طریقہ ہے، اس کو تدویر کہتے ہیں. اور یہ اس کی مثال ہے جیسے عام نمازوں میں، روزمرہ کی نمازوں میں ائمہ حضرات مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں قدر روانی سے یعنی ترتیل سے کچھ زیادہ تیز اور حدر سے کچھ بہتر کر کے وہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس کو تدویر کہتے ہیں. بہرحال یہ 3 طریقے ہیں. ہم بھی اپنے گھروں میں اپنی ذاتی تلاوت میں کوشش کریں کہ کبھی ترتیل کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں، محبت قرآن میں، اللہ کی محبت میں اور قرآن کی محبت میں بہت اچھے اچھے انداز سے پڑھیں. یہ بھی مستحب عمل ہے. اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، اگرچہ آواز ہماری اچھی نہ بھی ہو لیکن اس کو بنانے کی کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ادھر ادھر خواہ خواہ کھینچنا شروع کر دیں، خواہ کی طرزیں غلط سلط لگائیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے. اچھے کسی قاری کو فالو کرتے ہوئے یا اچھے مناسب حدود میں رہتے ہوئے، تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ہم اچھا کوئی لہجہ بنائیں، اچھی آواز بنانے کی کوشش کریں، آواز پر توجہ دیں، آواز پر محنت کریں اور اس کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہم توجہ کریں، تو یہ بھی یقیناً اچھی بات ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے کسی کلاس میں اس کو باقاعدہ ذکر کریں گے کہ اچھی آواز کی کیا خوبی ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے. اور صحابہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ نے بہت عمدہ آواز عطا فرمائی، تو ان کی کیا فضیلت تھی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا کیا مقام تھا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ سے حسن آواز کے حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو بہرحال یہ طریقے ہیں ترتیل اور حدر اور تدویر. ترتیل کی ایک تعریف جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی کہ حروف کو عمدہ طریقے سے ادا کرنا
اور وقف کو پہچاننا کہ کہاں میں نے رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، ان تمام چیزوں کی جس نے پہچان حاصل کر لی تو اس نے ترتیل کو سمجھ لیا۔ تو یہ ترتیل کا معنی و مفہوم بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی تراویح پڑھ رہا ہے یا تدویر کے ساتھ عام نمازوں میں تلاوت کر رہا ہے لیکن وہ معرفت الوقوف کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وقف کی اسے معرفت ہے، حروف کی ادائیگی بھی درست کر رہا ہے، تو وہ بھی بہرحال وہ تجوید بھی ہے اور ترتیل بھی ہے۔ یعنی ترتیل اپنے لغوی معنی میں تمام اچھے جو طریقے ہیں جو تجوید کے دائرے میں آتے ہیں وہ تمام کے تمام لغوی اعتبار سے ترتیل بھی ہیں، لیکن اپنی خاص تعریف کے اعتبار سے ترتیل الگ ہے، تدویر الگ ہے اور حدر الگ ہے، جس کی ہم نے ابھی آپ کے سامنے کچھ وضاحت بیان کی ہے۔ باقی ناظرین، آج کی جو تلاوت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ قرآن مجید اگر آپ کے سامنے ہو اور باوضو ہو تو قرآن مجید اپنے سامنے کھول لیں، یا موبائل میں قرآن مجید آپ کھول سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ الفاظ کی جو میننگز ہے وہ بھی ہم بتا رہے ہیں، تو قلم سے صفحے پر آپ اپنے پاس ووکیبلری بھی جمع کرتے رہیں، یقیناً چند دنوں کے بعد بہت سے الفاظ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً پھر ان الفاظ کو آپ یاد بھی کریں۔ اس سے جب آپ نماز پڑھیں گے اور وہ لفظ آپ کے سامنے آئیں گے تو یقیناً توجہ آپ کی لفظوں کی طرف رہے گی، ایک طرف ادائیگی کی وجہ سے، ایک طرف میننگ کی وجہ سے، تو یقیناً بہت سے جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے۔ تو آج کی جو تلاوت ہے ناظرین وہ سورہ صافات کی مشہور و معروف 3 آیتیں ہم شامل کر رہے ہیں 23ویں پارے سے۔ سورہ صافات کی آیتیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک دم ہم سورہ صافات میں پہنچ گئے، لیکن ناظرین جو آیتیں ہیں وہ بہت مشہور و معروف آیتیں ہیں۔ عموماً ہر دعا کے آخر میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ نے اکثر سنی ہوں گی نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ناظرین 23واں پارہ ہے، سورہ صافات ہے، آیت نمبر 180، آیت نمبر 181 اور آیت نمبر 182 ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، بہت مشہور ہیں، اور شاید بہت سے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ صرف دعا کا ہی حصہ ہے، لیکن آج کی اس نشست میں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک طرف یہ دعا کا حصہ تو ہے، لیکن چونکہ قرآن کی آیتیں ہیں تو اس کو ہم نماز میں بھی ایز تلاوت بھی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک رکعت میں آپ نے یہ 3 آیتیں پڑھ لی، اگلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر آپ نے پڑھ لی، تو آپ اپنی نماز اس طرح کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں اس حوالے سے جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کی ہمیں ادائیگی اچھی کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، عما پہ غنہ کریں گے، اور جو عزتی کا لفظ ہے اس میں زا کی ادائیگی بہتر ہونی چاہیے۔ کل ہمارے بعض ویورز نے ہم سے زا اور ذال میں بھی فرق پوچھا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زا جو ہے وہ شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور اس میں زبان بیچ میں نہیں آتی، لیکن ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ ہے اور زبان بھی اس میں دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے گی، تو یہ ذال اور زا میں ایک واضح فرق ہے۔ بہرحال سبحان ربک، باریک کاف ہے، ربک رب العزت، عین اور زا کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ عما یصف، عما پہ میم تشدید والا ہے اس لیے غنہ کریں گے۔ اس میں ہمارے بعض ناظرین نے جو تلاوتیں ہم سے شیئر کی ہیں اس میں غننے میں تھوڑی سی ابھی کمی ہے، پرابلم ہے، لہذا جہاں میم اور نون خاص طور پر مشدد نظر آئے تشدید والا وہاں پہ غنہ کیجئے۔ عما یصفون، واو ہے لہذا اس کو تھوڑا سا کھینچ کر آیت کو مکمل کریں گے۔ عما، الف ہے لہذا اس کو بھی کھینچیں گے، یصفون کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہے وسلام علی المرسلین، یہ بھی یا پر چونکہ یا کے ساتھ ختم ہو رہی ہے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب کھڑا زبر ہے اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، عالمین، اس انداز سے۔ سبحان کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ پاک ہے۔ سبحان کا معنی پاکیزہ، جیسے اللہ نے جب شب معراج کا جو واقعہ بیان کیا تو اللہ نے اس کو سبحان الذی اسرا کہہ کر شروع فرمایا، پاک ہے وہ ذات۔ تو سبحان کا معنی پاک، اس لیے بچوں کے نام میں خالی سبحان نہیں رکھنا چاہیے بلکہ بچوں کو عبد السبحان کہنا چاہیے، ان کا نام عبد السبحان ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سبحان سبحان کہہ دیتے ہیں، بچوں کو رحمان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ماں باپ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ اسی طرح عبد السبحان نام ہے تو ہمیں سبحان یا رحمان نہیں کہنا چاہیے بچوں کو، یہ اللہ کے وہ نام ہیں کہ جس کو کسی اور کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، بہتر نہیں ہے۔ ہاں بعض نام ایسے ہیں کہ جو بغیر عبد کے بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے رحیم ہے، عبد الرحیم، اس کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، عبد الرحیم، بہرحال وہ تو ہے ہی ٹھیک، تو لیکن بعض لفظ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے خاص ہیں، لہذا عبد السبحان، عبد الرحمن، تو یہ اللہ رب العالمین کے لیے سبحان و رحمان ہے، اس لیے بچے کو کا جب نام رکھیں تو عبد کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو انشاءاللہ کسی کلاس میں الگ سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔
ربک رب العزت عما یصفون. یصفون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی کفار باتیں کرتے ہیں، جو بھی ادھر ادھر کی وہ باتیں اللہ کی طرف غلط منسوب کرتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو یصفون کا معنی جو کچھ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور سبحان کا معنی اللہ پاک ہے. اور اس کے بعد ہے وسلام علی المرسلین، سلام ہو اللہ کے رسولوں پر. مرسلین، تو اگر یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمیں رسولوں کا خیال آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور رہے تو دیکھیں نا نماز کس قدر عمدہ ہو جائے گی. صحابہ بھی جب نماز پڑھتے تھے تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان رہتا تھا. تو یہ بھی نماز کی عمدگی کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ بھی ایک ویسے مکمل ایک ٹاپک ہے کہ نماز میں نبی کا خیال اور نبی کا تصور. پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی وضاحت کریں گے. بس سلام، سلام ہو علی المرسلین، علی کہتے ہیں پر، اوپر، تو رسولوں پر، علی المرسلین رسولوں پر. والحمد للہ، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، رب العالمین کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا. رب کہتے ہیں پالن ہار یعنی پالنے والا، عالمین تمام جہان، تمام کائنات. عالم کی جمع ہے عالمین. بہرحال یہ لفظوں کے کچھ معانی ہیں، اور ان آیتوں کی ناظرین ویسے بہت فضیلت بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کئی مفسرین نے، امام ابن ابی حاتم نے اور دیگر کئی مفسرین نے بیان فرمائی کہ جو ان آیتوں کو اپنی گفتگو کے اختتام پر پڑھ لیا کرے تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس کا وزن دیکھے گا کہ بہت بڑے کسی وزن کرنے والے پیمائش کے ذریعے سے اس کا وزن کیا جائے گا، یعنی اس قدر اجر و ثواب ہوگا کہ اس کا وزن بھی کسی بڑی چیز کے ذریعے کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک روایت ہے. تو بہرحال آج کی تلاوت میں ہم نے ان آیات کو شامل کیا ہے. اس کو ایز تلاوت بھی آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے الگ سے دعاؤں کا بھی ایک حصہ ہے. تو بہرحال آج کی گفتگو میں ہم نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی مختصر وقت میں کوشش کی ہے کہ یہ چیدہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں. باقی کل کی پھر انشاءاللہ جو کلاس ہوگی اس میں مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے اور اپنی تلاوت کو بہتر کرنے اور معنی و مفہوم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کوشش کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی نمازوں کو ہمیں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.